This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं सोबान कुरैशी। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ओगरा ने 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की मुजव्वज़ा कीमतों का तयन 30 रुपये फ़ी लीटर लीवी की बुनियाद पर किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये 7 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 19 रुपये 61 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद किया जाएगा। लायंस इंटरनेशनल मल्टीपल काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन अफजल सिप्रा ने कहा है कि कोरोना में जब दुनिया परेशान थी, लॉकडाउन और इन्हीं लॉकडाउन का सामना था, लायंस मेंबरान बाहर निकले और लोगों की मदद की और इस दौरान लायंस मेंबरशिप में भी इजाफा हुआ और मुस्तहिकीन में कोरोना लॉकडाउन में राशन दीगर जरूरियात घरों तक पहुंचाए। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक अफजल सिप्रा ने ये बात मुल्तान के 5 लायंस क्लब्स मुल्तान होस्ट, एंजल्स, ट्यूलिप, मुल्तान इत्तेहाद और मुल्तान गुलिस्तान लायंस क्लब्स की सालाना गवर्नर ऑफिशियल विजिट तकरीब से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों को नाबीनापन से बचाव के लिए लायंस का शेयर 42% सालाना 40,000 इंसानी आंखों की पैवंदकारी का काम लायंस इंटरनेशनल कर रहा है। तकरीब के मेहमानाने खसूसी ऐवान तिजारत व सनत मुल्तान के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन, सीनियर नायब सदर सईद इफ्तिखार अली शाह, नायब सदर मियां शफी अनीस, नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मोहम्मद अख्तर भट्ट थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इमरान हफीज, सेकंड वाइस गवर्नर मोहम्मद वसीम शेख, तकरीब चेयरमैन राशिद रफीक ने भी खिताब किया और 5 क्लब्स के ओहदेदारान मेंबरान में लाइन पिन और वर्किंग शर्ट तकसीम की। मोहम्मद अफजल सिप्रा ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुल्तान में 5 क्लब मिलकर हस्पताल बनाना चाहते हैं, जो अच्छी काविश है, हम इसमें भरपूर ताउन करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए गुलिस्तान लायंस क्लब के सदर और मैनेजिंग एडिटर रोजनामा बदलता ज़माना कारी अब्दुल रऊफ कुरैशी ने कहा कि लायंस क्लब का मिशन अल्लाह के बंदों की खिदमत है। कोरोना के बावजूद हमने खिदमत खल्क का सफ़र जारी रखा, मुतअद्दिद मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की, जबकि हम यूथ डेवलपमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अस्पताल के साथ भी ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम 120 स्पेशल बच्चों के स्कूल का इंतजाम भी देख रही है। उनका कहना था कि हम तशहीर नहीं तरगीब के स्लोगन के तहत समाजी और फलाही सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। हम इंसानियत की खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। सदर ऐवान सनत तिजारत ख्वाजा सलाहुद्दीन और सीनियर नायब सदर सईद इफ्तिखार अली शाह ने खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इमरान हफीज की दरख्वास्त पर MCCI से लायंस क्लब बनाने समेत फलाही रफाई मंसूबों में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि इंसानियत की खिदमत का रास्ता अल्लाह की कुर्बत के हसूल का बाइस बनता है। तकरीब में साबिक गवर्नर जावेद इकबाल खान, आजम चौधरी, ख्वाजा मोहम्मद फारूक, मलिक शकील आराई, अरशफ भट्टी, राना मुमताज रसूल, मोहम्मद यूनुस गाजी, चौधरी इफ्तिखार, हमायूं सईद, जैन कुरैशी, शाहिद शकूर, मलिक नियाज, मोहम्मद भुट्टा शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के बाद श्रीलंका की हुकूमत ने कोरोना से जाँ बहक मुसलमानों की मय्यतों की तदफीन की इजाज़त दे दी। इमरान खान ने श्रीलंकन क़यादत से इस बारे में बात की थी, जिसके बाद श्रीलंका की हुकूमत ने कोरोना वायरस से जाँ बहक मुसलमानों की लाशों को जलाने का हुक्म ख़त्म करके इन्हें इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक तदफीन की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर श्रीलंकन सदर महिंद्रा राजापक्षे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की तदफीन की इजाज़त के सरकारी फरमान के इजरा का खैर मकदम करता हूँ और इस पर श्रीलंकन क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को कचहरी में वकला के चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमले से मुतल्लिक मामले की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को इस्लामाबाद कचहरी में वकला के चैम्बर्स गिराने से रोकते हुए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। रोस्ट्रम पर वकला का मजमा लगाने पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी।
عدالت کو پریشر میں لانے کی کوشش نہ کریں، ہم بھی وکیل رہے ہیں لیکن ایسی حرکتیں کبھی نہیں کی۔ کسی وکیل نے پریکٹس کرنی ہے تو اپنا دفتر خود بنائے۔ عوامی مقامات پر قبضہ کرنا وکیلوں کا کام نہیں، وکلاء کو دفتر بنا کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ عوامی مقامات پر قبضے کیے جائیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پلے گراؤنڈ پر کیسے یہ چیمبرز تعمیر کر دیے گئے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے اسلام آباد بار کونسل کی اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت تک مزید کارروائی نہ کی جائے اور کیس کی مزید سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے سینیٹ انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ ضابطے کے مطابق صدر اور صوبائی گورنر سینیٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ سیاسی جماعتیں اور امیدواران انتخابات کے پرامن اور بہتر انعقاد کے لیے تمام قوانین پر عمل درآمد کریں گے۔ کسی کو پاکستان کی خود مختاری، استحکام، سلامتی، افواج، عدلیہ اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ امیدوار کسی قسم کی کرپٹ یا غیر قانونی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ کوئی سرکاری ملازم کسی امیدوار کو نہ پروموٹ کر سکے گا، نہ کسی کے الیکشن میں رکاوٹ بنے گا۔ ووٹرز پولنگ اسٹیشن میں موبائل فون یا کوئی ایسا آلہ نہیں لے کر جائیں گے جس سے ووٹ کی تصویر بن سکے۔ ضابطۂ اخلاق میں الیکشن سے متعلق اخراجات کے لیے امیدواران شیڈولڈ بینک میں مخصوص اکاؤنٹ کھولنے کے پابند قرار دیے گئے ہیں۔ تمام عطیات اور امداد اسی اکاؤنٹ میں جمع کیے جائیں گے۔ امیدوار تمام انتخابی اخراجات فراہم کردہ اکاؤنٹ سے ہی کرنے کا پابند ہوگا۔ تمام امیدواران انتخابی اخراجات ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانے کے بھی پابند ہوں گے۔ قطر اور پاکستان کے درمیان LNG کی قیمت میں کمی پر سمجھوتا طے پا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قطری حکومت LNG کی قیمت $11 سے کم کر کے $9 فی MMBT کرنے پر رضامند ہو گئی ہے، جس سے پاکستان کو $2 ارب کے لگ بھگ رقم کی بچت ہوگی۔ قطر کے وزیر مملکت برائے توانائی سعد بن شرید القابی نے آج اسلام آباد میں ایوان وزیر اعظم میں ہونے والی تقریب میں معاہدے پر دستخط کیے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور قطر کے درمیان 2016 میں LNG کی فراہمی کا 15 سالہ معاہدہ ہوا تھا، جس کی مالیت $15 ارب سے زائد تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے دورہ قطر کے دوران امیر قطر سے اس معاہدے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس معاہدے پر نظر ثانی کے لیے متحرک رہے اور انہوں نے پس منظر میں رہتے ہوئے اہم کردار ادا کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے جماعت اسلامی لودھرا کے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آنے کے بعد اسلامی نظام لائے گی اور مہنگائی کا خاتمہ کرے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران علی اوان کی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق نے جماعت اسلامی لودھرا کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آنے کے بعد اسلامی نظام لائے گی، ملک میں خوشحالی ہوگی اور مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کی طرف دھکیل دیا ہے اور جماعت اسلامی مہنگائی کے خاتمہ کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ بہاولپور میں اسی حوالے سے ہمارا جلسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے رہی، ملک میں مہنگائی عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی عوام کی بہتری کے لیے کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ جماعت اسلامی عوام کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہے۔ اس موقع پر ضلعی امیر ڈاکٹر طاہر احمد چودھری اور دیگر قائدین جماعت اسلامی بھی موجود تھے۔ عمران علی اوان، نمائندہ مکس نیوز، لودھرا۔ ملتان میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ای ٹیسٹنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ CPO ملتان محبوب رشید نے ای سائن ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح کیا اور خود مانیٹرنگ بھی کی۔ اس موقع پر CTO ملتان محمد ظفر بزدار بھی موجود تھے۔ CPO ملتان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ای سائن ٹیسٹنگ سینٹر کے قیام کا مقصد میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ اس موقع پر CTO ملتان محمد ظفر بزدار نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو شفاف بنانے کے لیے ای ٹیسٹنگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے کمپیوٹر پر ٹیسٹ دینا ہوگا۔ ای سائن ٹیسٹنگ سینٹر کے قیام سے میرٹ کی بنیاد پر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے تحریری ٹیسٹ لیا جائے گا۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین PHA اعجاز جنجوعہ، SP ندیم اشرف، صدر چیمبر آف کامرس خواجہ صلاح الدین، DSP وسیم اعجاز سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ چوک اعظم میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث بین الاضلاعی گینگ کے 4 ارکان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 3,35,000 روپے نقدی،
3 موٹر سائیکلز اور 2 پسٹلز بھی برآمد کیے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان شبیر، امیر علی، احمد اور سعید سے تحقیقات جاری ہیں۔ حکومتی زرعی پالیسی کو فروغ دینے اور کاشتکاروں کو سائنسی بنیادوں پر کاشتکاری کی رہنما اصول کو فروغ دے کر پیداوار زیادہ حاصل کرنے کے حوالے سے ایف ایف سی بہاولپور ریجن کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس شریف سے ارشاد احمد شاد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ مکئی کی منافع بخش کاشت کے عنوان سے ایک زرعی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ذمہ داروں، کاشتکاروں اور زرعی ماہرین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع بہاولپور جمشید خالد سندھو نے کہا کہ حکومتی زرعی اقدامات کی روشنی میں ہر کاشتکار کو سہولیات کی فراہمی اور زرعی مسائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے آبادی کے حساب سے زراعت کی بڑھوتری کے لیے کام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریجنل مینیجر ایف ایف سی بہاولپور احسن علی ظفر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کاشتکار خوشحال ہوگا تو ہم سب خوشحال ہوں گے اور ملکی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ ہیڈ آف فارم ایڈوائزری سینٹر ایف ایف سی رحیمیہ خان، زاہد عزیز اور زرعی ماہر نعیم چشتی نے کہا کہ مکئی ایک اہم فصل ہے جسے ہم سال میں 2 دفعہ بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ کر زمین کی تیاری، بروقت کاشت اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھا جائے تو بھرپور منافع بخش فصل اٹھائی جا سکتی ہے۔ بنیادی مقصد ہمارا ہوتا ہے ذمہ داروں کی بھلائی کے لیے ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہم ذمہ داروں کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے میز کی ٹیکنالوجی ڈسکس کی ہے۔ میز کا سوئنگ ٹائم سے لے کر اس کی کھاد اور اس کی مارکیٹنگ تک تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ذمہ داروں کی طرف سے بہت اچھے سوالات تھے جن کا جواب دیا گیا ہے۔ بنیادی مقصد ہے ذمہ دار کو اپڈیٹ کرنا، اس کا نالج اپڈیٹ کرنا تاکہ وہ بہتر سے بہتر پیداواری ٹیکنالوجی اپنائے۔ جو آج ہمارے یہاں پہ کاشتکار بھائی تھے انہوں نے بھرپور انداز سے اس میں شرکت کی اور ان کے جو سوالات تھے خاص کر اس مکئی کی فصل کے بارے میں، اس کے سوالات کا جواب ہمارے یہاں کے جو ماہرین تھے اور جو جمشید صاحب تھے ہمارے ڈائریکٹر ایگریکلچر توسیع بہاولپور کے، انہوں نے بڑے ان کا واضح طور پہ ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ ہم نے زمین کی تیاری سے لے کے فصل کی برداشت تک تمام عوامل پر ذمہ داروں کو سیر حاصل انفارمیشن دی۔ مقصد یہ ہے کہ ذمہ داروں کو آگاہی فراہم کی جائے، ایک تو مکی کے حوالے سے، دوسرا جو ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے کاشتکاروں کو بہتر سے بہتر فصلیں اگانے، خاص طور پہ مکی کے حوالے سے۔ تقریب سے دیگر زرعی ماہرین کے علاوہ علاقہ کے کاشتکاروں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان کے ویژن سرسبز پاکستان کی تکمیل کے لیے ایف ایف سی اور محکمہ جنگلات کے اشتراک سے کسانوں میں پودے بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین عبداللہ مختار کے ساتھ ارشاد احمد شاد، مکس نیوز اور شریف۔ لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں قبضے کے مقدمہ میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر پولیس نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بساوا شمالی میں پولیس ٹیم نے خواتین پر ڈنڈوں کی برسات کر دی، جس سے 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ خواتین کے جوابی حملہ پر ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ زخمیوں کو تحصیل اسپتال کوٹ سلطان منتقل کر دیا گیا، تاہم کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ ڈی پی او سید ندیم عباس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی صدر کو انکوائری کے احکامات جاری کر دیے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح جلال پور بیوالا میں بھی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے امتیاز سمرو کے مطابق مہم کا باقاعدہ آغاز اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر نے اپنے ہاتھوں سے پودا لگا کر کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز کا کہنا تھا کہ ملک کو گلوبل وارمنگ اور ہیٹ ویو سے محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر شجر کاری مہم کی جا رہی ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ شہر کو سرسبز بنائیں اور اس سلسلے میں تحصیل بھر میں 20,000 پودے لگائے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں قائم 10 سیول ڈسپنسری میں 2,000 پودے لگائے جائیں گے اور سٹاف کو پودے لگانے کے لیے ٹارگٹ بھی دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.